अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और ईरान के दरमियान आरजी जंगबंदी खत्म होने में अब 2 रोज से भी कम का वक्त बाकी रह गया है, जबकि अभी तक दोनों तरफ से जंगबंदी में तोसी के इशारे तो मिले हैं, मगर किसी भी जानिब से इस बारे में ऐलान सामने नहीं आया है। ताहम आज अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले राउंड से मुतालिक बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है, क्योंकि पिछले 2 रोज से मुज़ाकरात के मुस्तकबिल को लेकर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बाद आज दोपहर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया है। सदर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने कल आबनाए हुर्मुज़ में गोलियां चलाई, ये हमारे जंगबंदी मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। इनमें से कई गोलियां एक फ्रांसीसी जहाज और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज पर चलाई गई, जो अच्छा नहीं था। मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद जा रहे हैं, वो कल शाम मुज़ाकरात के लिए वहाँ मौजूद होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को डील की पेशकश करते हुए कहा कि हम एक बहुत मुनसिफाना और मुनासिब डील पेश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के हर पावर प्लांट और हर पुल को तबाह कर देगा। अब हम मज़ीद अच्छे नहीं बनेंगे, मगर वो जल्दी और आसानी से मान जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने मुआहदा कबूल ना किया तो मेरे लिए एजाज़ होगा कि मैं वो करूँगा जो करना ज़रूरी है और जो पिछले 47 सालों में दूसरे सदूर को ईरान के साथ करना चाहिए था। यानी ईरान की जानिब से 2 रोज़ पहले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और कल दोबारा बंद करने के ऐलान के बाद इस जंग में फिर नया मोड़ सामने आ गया है। एक ऐसी जंग जो आज 50 दिन बाद बिल्कुल ड्रामाई सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुकी है, जिसमें एक दिन लगता है कि जंग बस अब ख़त्म होने वाली है, तो अगले ही दिन जंग में मज़ीद शिद्दत का ख़तरा पैदा हो जाता है। कभी सदर ट्रंप की एक पोस्ट से ये इशारा मिलता है कि अब वो सिर्फ बातचीत के ज़रिए तनाज़ा का हल निकालना चाहते हैं, तो कभी लगता है कि उन्होंने ईरान पर दोबारा बमबारी का इरादा कर लिया है। कभी लगता है कि ईरान अपनी पोजीशन में लचक दिखा रहा है, तो कभी रवैयों में मज़ीद सख्ती के इशारे मिलते हैं। और जब कभी एतमाद सादी के कुछ इक़दामात से ये तासुर मिलता है कि ईरान की सियासी क़यादत अमेरिका से डील करने के लिए तैयार है, तो कुछ ही लम्हों बाद ये तस्वीर सामने आती है कि ईरान की अस्करी और सियासी क़यादत में पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक लेवल्स पर बड़ी खलीज मौजूद है। अमेरिका और ईरान की इस जंग की शिद्दत में कभी तेज़ी तो कभी कमी की मिसालें बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 50 रोज़ के दौरान इस जंग में कई अप्स एंड डाउन सामने आए हैं। ख़ास तौर पे जब 7 अप्रैल को सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई की तनसीबात पर बड़े पैमाने पर हमले करके ईरान की तहजीब मिटाने का ऐलान किया, तो पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। मगर सदर ट्रंप की ये डेडलाइन ख़त्म होने से सिर्फ 2 घंटे पहले पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की जंगबंदी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद पहली बार आला सतह के बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। इन मुज़ाकरात में भी ये उम्मीद की जा रही थी, ये खबरें सामने आ रही थी कि फ़रीक़ैन इब्तिदाई मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मगर 21 घंटों तक जारी रहने वाले इन मुज़ाकरात के बाद अमरीकी नायब सदर ने ऐलान किया कि जौहरी नुक्ते पर डेडलॉक की वजह से ईरान से मुआहदा ना हो सका और अब गेंद ईरान की कोर्ट में है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में दावा किया कि अमेरिका और ईरान MOU पर दस्तखत से कुछ ही फासले पर थे कि हद से ज़्यादा शराइत और बदलते अहदाफ मुआहदे की राह में रुकावट बन गए। मगर मुज़ाकरात के इस पहले राउंड के इख्तिताम के बाद एक नया ट्विस्ट सामने आया। डेडलॉक के बावजूद पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के बदौलत अमेरिका ने लबनान में जंगबंदी का ईरानी मुतालबा माना। बदले में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलकर अमरीकी मुतालबा पूरा किया। मगर अगले ही दिन आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश से जंग में फिर नया ट्विस्ट सामने आ गया। यानी इस पूरी सूरत-ए-हाल में हम देख रहे हैं कि दोनों फरीकैन की पोजीशंस में बार बार तब्दीली आ रही है। इसलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इस बार बार तब्दीलियों की वजह क्या है। अहम बात यह कि इस पूरी जंग में इंटरनल हार्डलाइनर्स और एक्सटर्नल स्पॉयलर्स किसी भी हल के करीब पहुंचने में बहुत बड़ी रुकावट है, जबकि दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 5 दहाइयों पुरानी दुश्मनी का भी ना कोई आसान हल है, ना ही पाकिस्तान के सिवा आज तक कोई इसे हल करवाने के करीब पहुँच सका है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, सियासी और नज़रियाती एतबार से गहरे इख्तलाफात मौजूद हैं। दोनों मुल्कों की अफवाज ने कई सालों पहले से एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रखी हैं। ईरान में लोग डेथ टू अमेरिका का नारा लगाते हैं, तो अमेरिका में ईरान को एक बड़े खतरे के तौर पे देखा जाता है। जबकि दोनों ही मुल्कों के अंदर जंग की हिमायत करने वाले कई सख्त गिर अनासिर भी मौजूद हैं, जो किसी अमन मुआहदे को जंगी शिकस्त या असूलों पर समझौते से तशबीह दे सकते हैं। जबकि इसराइल समेत दीगर बैरूनी स्पॉयलर्स की मौजूदगी भी इस तनाज़े के हल में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तनाज़े के हल की कोशिशों को रैशनली देखा जाए, ना कि गैर मामूली उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाए कि 1 या 2 बैठक के बाद दिहाइयों पुराना यह तनाज़ा हल हो जाएगा। क्योंकि जब ओबामा के दौर में अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का ईरान से जौहरी मुआहदा हुआ था,
तो वो भी 1 या 2 बैठक में नहीं हुआ था, उसमें 20 माह लगे थे। इसलिए हालिया तनाज़े के खात्मे के लिए भी अगले कुछ रोज़ में इब्तदाई मुआहिदा या अंडरस्टैंडिंग की तो उम्मीद की जा सकती है, मगर एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क और अमन मुआहिदे को वक्त लग सकता है। दोनों फरीकैन के मौक़िफ़ में तो बार बार तब्दीलियाँ हैं, मगर इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का जो किरदार है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ इस जंग में असूल पर मबनी न्यूट्रल पोजीशन बरकरार रखी है, बल्कि ये ख्याल भी रखा है कि मुज़ाकरात से मुतल्लिक किसी भी फरीक की कोई भी बात हतमी मुआहिदे से पहले बाहर ना आ सके। बहरहाल ये अहम पेशरफ्त है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के दौर के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया है, जबकि ईरान के वफ़द की मंगल को आमद का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से CNN की खबर के मुताबिक ईरानी वफ़द मंगल के रोज़ पाकिस्तान पहुंचेगा और उम्मीद की जा रही है कि ये वफ़द वही होगा जो पिछले दौर में शामिल किया गया था। खबर के मुताबिक ईरानी ज़राए को तवक्को है कि बुध को जंग बंदी में तोसी का मुश्तरका तौर पर एक अलामती ऐलान कर लिया जाएगा, और अगर मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ते हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामाबाद आने पर रजामंद हो जाते हैं तो ईरानी सदर भी पाकिस्तान आएंगे और दोनों सदूर की मुलाकात भी होगी, जिसमें एक इस्लामाबाद एलामिये पर दस्तखत किए जा सकते हैं। इस अहम और बड़ी पेशरफ्त पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और सेक्रेटरी ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब ने। जलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जलील साहब, आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक ट्वीट आया जिसमें वो बता रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो इस्लामाबाद जाएगी मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन इस ट्वीट में भी उन्होंने फिर धमकी दी है कि अगर मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते तो फिर ईरान के तमाम एनर्जी प्लांट्स को और ब्रिजेस को वो निशाना बनाएंगे। अब इसी किस्म के बयानात हमें ईरान से भी मुसलसल सुनाई दे रहे हैं। ये पहली मरतबा नहीं है, दोनों तरफ से हम इस तरह के बयानात भी देख रहे हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल है या अनयूजुअल है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में हम देख रहे हैं कि पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं और एक डुअल अप्रोच है कि धमकी और जहराना बयानात भी होते हैं लेकिन साथ साथ नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। इज इट अनयूजुअल या आपके ख्याल में बिल्कुल नॉर्मल है इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में? जी शहजाद साहब, थैंक यू सो मच मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। ये जो आपने इशू रेज़ किया है कि बयानात दोनों तरफ से बड़े सख्त आ रहे हैं, तो उस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि ये एक जो पिछले 50 साल की जो टेंशन रही है दोनों ममालिक के दरमियान, तो उसका लाजमी नतीजा यही है कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो उस वक्त भी इस किस्म के बयानात आ रहे थे और इस किस्म की जो कन्फ्यूजन थी, और अभी जबकि पहला दौर ख़त्म हो चुका हुआ है और दूसरा दौर भी एक्सपेक्टेड है, तो उसमें भी इस किस्म के जो बयानात आ रहे हैं वो मैं कोई उसको इतना अनयूजुअल नहीं समझता हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ज़रूरत इस अमर की है कि दोनों फरीकैन को चाहिए कि इस सतह पे जबकि मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं हमारे ख्याल के मुताबिक, तो उसमें ज़रूर एक मॉरेटोरियम ज़रूर होना चाहिए इस किस्म के बयानात के ऊपर। ऑब्वियसली एक ब्रिंकमैनशिप भी होती है और ये सारे बयानात उसका नतीजा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पहला एक दौर हुआ और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एफर्ट्स की और एक पाकिस्तान एक मरकज़ भी बना रहा सारे इस मुज़ाकराती एक अमल का, तो उसमें मेरे ख्याल में कि क्योंकि दोनों तरफ से एक MOU पे भी अपना एक इत्तेफाक राय पैदा हुआ कि उसके ऊपर डिस्कशंस होंगी, तो मेरे ख्याल में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मैं इन जो बयानात हैं, जो सख्त किस्म के बयानात दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो उसको मैं कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दूंगा। लेकिन एक बात ज़रूर है शहजाद साहब के जो इश्यूज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं और उसके ऊपर जो जब डिस्कशंस होती हैं तो इस किस्म की जो सी है वो एक बयानबाजी, वो भी एक नेचुरल सा एक उसका है, एक दूसरे को प्रेशर डालने के लिए भी होते हैं। जी, और न सिर्फ डिस्कशंस बल्कि जलील साहब जो एक्शंस भी हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, उसमें भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हुआ है। एक बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप साहब का कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दूंगा, लेकिन उसके बाद वो 2 हफ्ते की सीज फायर भी कर देते हैं। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में जो टॉक्स हुए, बड़ी उम्मीदें थी कि शायद किसी न किसी लेवल पे कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो टॉक्स नाकाम रहे, बट जो मीडिएशन थी वो जारी रही। और अब हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलता है एक दिन और US जब अपनी नेवल ब्लॉकेड को नहीं खत्म करता तो ईरान दोबारा ऐलान कर देता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? बैक एंड फोर्थ क्यों हो रहा है? क्या दोनों तरफ हार्डलाइनर्स बहुत ज़्यादा है, ये एक वजह हो सकती है, या अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना है और दोनों फरीकैन ने ये बताना है कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट में हम बाहर निकल रहे हैं तो जीत के साथ निकल रहे हैं, हार की वजह से नहीं निकल रहे? जी, आपने बिल्कुल शहजाद साहब बिल्कुल सही फरमाया
کہ یہ سارے کے سارے جو عوامل آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ سارے کے سارے کار فرما ہیں، لیکن وہ پبلک ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، پبلک پریشر بھی ہے دونوں ممالک کے اوپر، اور پھر جو ان کے ریجنل سیکورٹی کنسرنز بھی ہیں، اور پھر جو ایک اوور آل اکنامک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے نہ صرف دونوں ممالک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر، نہ صرف خطہ اس سے متاثر ہوا ہے بلکہ امریکہ بھی، یورپ بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ تو یہ تمام جو ان سے، اور پھر یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ممالک ہیں، یورپ کے ہوں چاہے نیٹو کے ممالک ہوں، تو انہوں نے بھی اس جنگ کو کوئی انڈورس نہیں کیا۔ تو یہ تمام کے تمام جو پریشرز ہیں وہ سارے بلڈ اپ ہوتے رہے ہیں، لیکن میں جو جو جس قسم کے وہ بیانات آ رہے ہیں تو میں اس کو دیکھوں گا اس آئینے سے، کہ اس طریقے سے کہ یہ ایک طریقے سے زیادہ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ اپنا ایک اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جہاں پہ مذاکرات ہوئے، پاکستان نے ایک بہت اچھی ایک ایفرٹ کی، اور پاکستان وہ کرتا بھی رہے گا، اور ایک مثبت سا ایک جو سفارتکاری دیکھنے میں آئی پوری دنیا میں پاکستان کی طرف سے، تو وہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی۔ لیکن ہمیں ایک بات ضرور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جب بھی اس قسم کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو اب آپ ایشوز کو دیکھیے، نیوکلیئر ایشوز ہیں، بہت ہی کمپلیکس ایشو ہے، اس کے اوپر پچھلے 40-50 سال سے وہ ایک ٹینشن چل رہی ہے۔ پھر میزائل ایشو ہے، وہ بھی ایک بڑا اس سے کمپلیکس ایشو ہے، پھر سینکشنز کا ایشو ہے، پھر اسی طریقے سے ایسٹس کا ایشو ہے، پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ گارنٹیز کا ایشو، کہ ایران یہ بھی چاہے گا کہ یہ گارنٹیز بھی دی جائے۔ اور ایک شہزاد صاحب ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے ویریفیکیشن میکنزم، کہ اگر جب اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں ان تمام باتوں کے اوپر، وہ مذاکرات چلتے رہیں گے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جس قسم کے یہ حل طلب مسائل ہیں، یہ ایک میٹنگ میں یا ایک دو میٹنگ میں حل نہیں ہوں گے۔ میری اپنی ایجنسی ہے، یہ پرسنل جو ایکسپیرینس کے بیسس پہ میں کہوں گا، یہ ایک مسلسل پروسیس ہے، لیکن امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ دونوں ممالک کو اس بات کا ایک احساس ہے کہ جی ان مذاکرات کو جاری رکھا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ جلیل صاحب، یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کریں کیونکہ میٹرز اتنے زیادہ کمپلیکس ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں، گارنٹیز کا مسئلہ، پھر اوبیسلی جو بھی موڈیلٹیز طے ہوتی ہیں اس کی ویریفیکیشن یا مانیٹرنگ کیسی ہوں گی، یہ سب بڑے کمپلیکس میٹرز ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ایک ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ کیوں ہے کہ فوری طور پہ کچھ ہو جائے؟ کیونکہ جب پہلے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، کافی مہینے لگ گئے تھے، اس میں غالباً 12-15 مہینے کا ایک پروسیس تھا، اس کے بعد ایک کمپریہنسو ڈیل نظر آئی تھی۔ لیکن یہاں پر جلدی لگ رہا ہے کہ امید یہ ہے کہ جلدی کچھ ہو جائے، شاید ایک کانفلکٹ ہے جو کہ بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے یا کوئی اور وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ جی شہزاد صاحب، جو آپ پچھلے معاہدے کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک ایشو کے اوپر تھا، وہ جو کہ JCPOA کی صورت میں 2015 میں وہ ظاہر ہوا۔ اب لیکن ایشوز جو سے ہیں ان کی لسٹ کافی زیادہ طویل ہے۔ نیوکلیئر ایشوز جس طرح میں نے پہلے کہا، میزائل ایشوز بھی ہیں، سینکشنز کے بھی ایشوز ہیں، اور اسی طریقے سے ایسٹس کے بھی ایشوز ہیں، گارنٹیز کا بھی ضرورت کی ایشوز ہے، پھر ویریفیکیشن میکنزم ہے۔ ان تمام باتوں کو طے کرنے میں کم از کم میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ تو یہ کہوں گا کہ اس میں وقت درکار ہوگا۔ یہ تمام معاملات کسی ایک میٹنگ میں حل نہیں ہوتے یا دو میں، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ میرا اپنے خیال کے مطابق جو اس کے کچھ لیگل اسپیکٹس بھی ہیں، اس کے کچھ ٹیکنیکل اسپیکٹس بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو باقی جو جو ایشوز ہیں ان کو ان کو حل کرنے کے لیے ایک پراپر میکنزم کی بھی ضرورت ہوگی۔ صحیح، لیکن اب اگر دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس ہو رہا ہے جلیل صاحب، تو کیا یہ ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے ہماری کہ ایٹ لیسٹ یہ پہلے راؤنڈ کی طرح بے نتیجہ نہیں ہوگا؟ یعنی پہلے راؤنڈ کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ مزید کنورجنس نظر آئے گی ہمیں کچھ نکات پر، یہ ایکسپیکٹیشن ہمیں رکھنی چاہیے؟ شہزاد صاحب، میں تو پہلے جو راؤنڈ ہوا ہے اس کو میں بے نتیجہ نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اس لیے بے نتیجہ نہیں کہوں گا کہ وہ 40-50 برس کے بعد پہلی دفعہ اتنے ہائیسٹ لیول پہ دونوں ڈیلیگیشنز آپس میں ملے، اور اس کے بعد ان کی بہت 21 گھنٹے تک لمبی طویل گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے تمام ایشوز کو ڈسکس کیا، اور ایک فریم ورک جس کو اسلام آباد MOU کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو بھی مرتب کیا گیا۔
اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیرو سے سٹارٹ ہو کے وہ کسی ایک کم از کم اس پوزیشن پہ آئے کہ دونوں سائڈ نے اپنی اپنی پوزیشنز کو واضح کیا اس پہلے راؤنڈ میں. اب میرے خیال میں نیکسٹ راؤنڈ کے اندر جب وہ ملیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر مزید بات چیت ہوگی اور ٹیکنیکل لیول پہ بھی بات ہوگی. لیکن جو ایک اوور آل ایکسپیکٹیشنز کی آپ نے بات کی کہ پبلک کی ایکسپیکٹیشنز، میڈیا کی ایکسپیکٹیشنز کہ ایک راؤنڈ میں تمام چیزیں وہ حل ہو جائیں گی، تو میرے اپنے خیال کے مطابق وہ تو کبھی بھی ممکن نہیں ہوا. اس میں میرے خیال کے مطابق تو اس کے کئی راؤنڈز چلیں گے اور ٹیکنیکل لیول پہ بھی چلیں گے، پولیٹیکل لیول پہ بھی چلیں گے. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان یا پولیٹیکل کے درمیان ہوتے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کو بھی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے جتنے بھی لیگل، ٹیکنیکل، پروفیشنل جو ہیں ایکسپرٹس وہ پھر جمع ہوتے ہیں اور اس کی تمام ڈیٹیلز کو واضح کرتے ہیں کہ کس طریقے سے. اب یہ آپ کو ایک مثال دوں کہ اگر سپوزنگ نیوکلیئر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، جو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ویریفیکیشن ایک میکینزم ہوگا. وہ کس قسم کا میکینزم ہوگا اس کے بارے میں ڈیٹیلز طے ہوں گی. سینکشنز اگر وہ ریموو ہوتی ہیں تو ان کو بھی ریموو کرنے کے لیے ایک طریقہ وہ درکار ہوگا. اس کے لیے بائیلیٹرل ہیں سینکشنز امریکہ اور کی ایران کے اوپر، پھر یونائٹڈ نیشنز کی سینکشنز ہیں، پھر اس طریقے سے یورپین یونین کی سینکشنز ہیں. تو ان تمام سینکشنز کو بھی ریموو کرنے میں کچھ وقت اسٹروک آف اے پین سے تو نہیں ہو جائے گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا دیں یا کرسٹل بال میں دیکھ کے بتا دیں، اس بات کے امکانات آپ کو کتنے لگتے ہیں کہ دوبارہ یہ دونوں ممالک جنگی میدان میں چلے جائیں اور وہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہو کہ کون جو ہے جیتے گا یہ کانفلکٹ؟ شہزاد صاحب، جنگ دونوں میرے خیال میں ممالک کو احساس ہے، پورے خطے کو احساس ہے، پوری دنیا کو احساس ہے کہ جنگ کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ جتنی بھی جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی اگر آپ رپورٹس دیکھ لیں، جو لیٹسٹ رپورٹس آئی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران، تو اس کے اندر تو انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر جنگ یہ کنٹینیو کرتی ہے اور یہ سیز فائر اگر ختم ہو جاتا ہے اور ایک پرولونگڈ جنگ ہوتی ہے تو ہر مہینے جو جتنے بھی ممالک ہیں نہ صرف ان کی جی ڈی پی میں بہت زیادہ کمی آئے گی بلکہ ان کی جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گی، فوڈ شارٹیجز ہوں گی، اور جو پاورٹی لیول ہے پوری جو خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز میں اور باقی ڈیولپ کنٹریز میں وہ بھی کافی زیادہ بڑھے گا آگے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کا ادراک دونوں ممالک کو ہے اور وہ کوشش ان کی یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے جنگ نہ ہو اور نیگوسیشنز چلتی رہے. اور میرے خیال میں ریجنل کنٹریز جو خلیجی ممالک ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہوگی. جلیل صاحب یہ بتائیے گا، یہ کانفلکٹ اگر لیٹ سپوز کسی اگریمنٹ کی وجہ سے فی الحال ختم بھی ہو جاتا ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیا ورلڈ آرڈر ہوگا یا اس خطے میں کم سے کم ایک نیا آرڈر ہوگا؟ کیونکہ خلیجی ممالک کی سیکیورٹی گارنٹی جو ہے وہ اوبیسلی امریکہ نے دی ہوئی تھی، لیکن جب اسرائیل اور امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تو ایران کی جانب سے خلیجی ممالک پر حملہ ہوا. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے شک اسرائیل میں یہ وار پاپولر ہو یا نہ ہو لیکن امریکہ میں تو نہیں ہے اور وہاں پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے اس جنگ کو لے کر. تو کیا امریکہ ایک بڑی پاور بن کے ابھرے گا یا ایک کمزور ہو جائے گی ان کی پاور اس کانفلکٹ کے بعد؟ کیسا دیکھتے ہیں آپ اس پورے سینیریو کو؟ جہاں تک تو امریکہ کا تعلق ہے تو امریکہ کی آپ میرے خیال میں اوور آل پرسیپشن یہ ہے کہ ان کی جو ساکھ ہے وہ ضرور متاثر ہوئی ہوگی اس جنگ کی وجہ سے. لیکن جو ان کی پاور ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کی پاور ایروڈ ہوگی تو میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ امریکہ ابھی بھی بہت زیادہ ایک انفلوئنس ریٹین کرتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن پہ بھی، انٹرنیشنل سسٹم کے اوپر بھی. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جی کیا یہ سیکیورٹی آرکیٹیکچر یہی رہے گا جو پچھلے 50 60 70 برس سے ہے؟ تو میرے اپنے خیال کے مطابق اس میں کافی چینجز آئیں گی. نہ صرف ہمارے خطے میں جو ایک سیکیورٹی آرکیٹیکچر اس میں تبدیلیاں آئیں گی، بلکہ ایک اوور آل جو ایک الائنس سسٹم ہے نہ صرف ہمارے خطے میں بلکہ پوری دنیا میں، اس میں بھی تبدیلیاں رونما ہوں گی. بہت بہت شکریہ. جلیل عباس جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ہم مزید گفتگو کریں گے اور تجزیہ حاصل کریں گے اسی معاملے پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں کے لیے اگلا مذاکراتی راؤنڈ اسلام آباد میں منگل کو شروع ہو سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر. میر صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.
میر صاحب پچھلے ہفتے اتوار کے دن ہی ہم نے ہنگامی طور پہ آپ کو پروگرام میں لیا تھا اور آپ نے نہ صرف یہ خبر دی کہ میڈیشن جاری ہے بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ شروع ہوگا اور ممکن ہے کہ وہ اسلام آباد میں شروع ہو. اور اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ کیونکہ کچھ دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ کل یعنی کہ پیر کے روز جو امریکی وفد ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا. اس کا مطلب یہ ممکن ہے کہ ٹیوزڈے سے مذاکرات شروع ہو جائیں. ذرا بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے سیکنڈ راؤنڈ کا یہ مطلب ہے کہ جو ڈفرینسز رہ گئے تھے پہلے مذاکراتی راؤنڈ میں ان کو پورا کر لیا ہوگا, گیپس کم ہو گئے ہوں گے اور اب بات چیت مزید آگے بڑھے گی, اور یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ دونوں فریقین اب کسی معاہدے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں؟ شکریہ شہزاد اقبال صاحب. دیکھیں ابھی بھی میری یہ اطلاع ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کی جو ایڈوانس سیکیورٹی ٹیمز ہیں وہ اسلام آباد میں لینڈ کر چکی ہیں, اور اب یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ جو امریکن ڈیلیگیشن ہے اس میں جو پروٹوکول کے لحاظ سے کون کون شامل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں وہ بڑے سخت ہیں. اسی طرح ایران کا جو سیکیورٹی پروٹوکول ہے وہ بھی کافی سخت ہے. اس مرتبہ پچھلا جو فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس تھا اس کی نسبت اس مرتبہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ ذرا زیادہ سخت ہیں. تو میری جو پچھلے 3-4 دن سے مختلف سورسز کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے تو میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا دورہ تھا ایران کا, یہ ان کا دورہ جو ہے اس نے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, اور اس دورے کے دوران انہوں نے ایک طرف ایران کی جو تمام پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو آن بورڈ لیا, ان کو اعتماد میں لیا, اور جو نیا ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا ہے اس میں کافی انہوں نے ترمیم و اضافہ کیا, اور پھر جو امریکہ کی طرف سے تجاویز آ رہی تھیں وہ انہوں نے ایرانین سائٹ کے ساتھ شیئر کی. پھر جو ایرانینز کو جو اعتراضات تھے وہ انہوں نے شیئر کیے امریکیوں کے ساتھ, اور پھر کوئی مڈل وے تلاش کرنے کی کوشش کی. تو کافی حد تک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایک جو فائنل ڈرافٹ ہے وہ تقریباً فائنلائز ہو چکا ہے, تیار ہو چکا ہے, اور دونوں اطراف کو آن بورڈ بھی لیا جا چکا ہے. اور یہ کام جو ہے یہ ان کا جو دورہ ایران تھا اس کے دوران ہی انہوں نے مکمل کر لیا تھا. 12 اپریل کو بھی جو ایک پوائنٹ تھا جس پہ کہ کافی دیر تک بحث ہوتی رہی وہ یہ تھا کہ ایران مطالبہ کر رہا تھا کہ آپ لبنان میں سیز فائر کروائیں, اور جے ڈی وینس ان سے کہہ رہے تھے کہ جی اگلے ہفتے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان بات چیت ہوگی اور ہم وہاں سیز فائر کروا دیں گے, اور ایرانی سائڈ جو ہے اس نے ان کی بات پہ یقین کر لیا تھا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہے نا ان کے لیے اب ایرانی ڈیلیگیشن کا سامنا کرنا کافی مشکل ہوگا, کیونکہ تقریباً وہی پوائنٹس ہیں جو پہلے بھی ایگری ہو گئے تھے, اور اب دوبارہ وہی پوائنٹس ہوں گے. اب اس مرتبہ جو ڈرافٹ ہے اس میں کچھ چیزوں کو ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ ان کو ٹیکنیکل زبان میں لکھا گیا ہے, پہلے وہ تھی ذرا جو پولیٹیکل زبان تھی اس میں لکھا گیا تھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ڈرافٹ ہے وہ تیار ہو چکا ہے, تمام چیزیں فائنلائز ہیں. اب اگر کوئی پرابلم کریٹ ہوگی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بیان کی وجہ سے کریٹ ہوگی, اور کوئی یہ بڑا اہم نکتہ ہے میر صاحب. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ تیار ہے, انگیجمنٹس ہو رہی ہیں, سیریس لیول پر ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف ایران کا ایک دن اسٹریٹ آف ہرمز کھولنا, لیکن امریکہ کا نیول بلاکیڈ نہ ختم کرنا, اور پھر جواب میں دوبارہ ایران کا اسٹریٹ آف ہرمز کو بلاک کر دینا اور کچھ جہازوں پہ فائرنگ کرنا, اور پھر آج ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں. آپ کے خیال میں یہ تمام معاملات کیا بگاڑ سکتے ہیں جو ایک پروسیس چل رہا ہے ڈپلومیسی کا؟ دیکھیں میرے خیال سے تو یہ ساری جو گڑبڑ ہے پہلے بھی امریکہ نے کی ہے اور ابھی بھی امریکن سائڈ کی طرف سے ہو رہی ہے, کیونکہ جب پاکستان کے پرسو کرنے پہ پاکستان کی درخواست پر عباس عراقچی صاحب جو ہیں انہوں نے آبنائے ہرموز کو کھولنے کا اعلان کر دیا, تو وہ انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر کیا تھا. لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جی میں جو ہے وہ ایران کی بندرگاہ جو ہے اس کی ناکہ بندی جاری رکھوں گا. پھر انہوں نے دھمکیوں میں زبان استعمال کرنی شروع کر دی, غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دیے. تو اس کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں, حالانکہ انہوں نے یہ جنگ جیتی نہیں ہے, جنگ ہار گئے ہیں. اسی لیے انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں سیز فائر کروا کے دیں. جب پاکستان سیز فائر کروانے میں کامیاب ہو گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے ڈرامے بازیوں سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم تو جنگ جیتے ہوئے ہیں اور ہم نے تو ایران جو ہے اس کو پریشرائز کر کے
اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سیز فائر پہ راضی کیا ہے. تو ظاہری بات ہے پھر ایران جو ہے اس نے بھی پھر آبنائے ہرموز کو دوبارہ بند کر دیا. لیکن اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی میری ٹیم جو ہے وہ پاکستان جا رہی ہے. تو لیکن ابھی بھی انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں ابھی بھی انہوں نے کافی غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کی ہے. اسی لیے میں بار بار آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آنے والے کچھ گھنٹوں میں یہ ساری جو صورتحال اب سنبھالی جا چکی ہے اس کو دوبارہ اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو اس کے ذمہ دار ٹرمپ ہوں گے. بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, اس کے بعد ایک اور ایشو پہ بات کریں گے. کل علی پرویز ملک صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جو LNG ٹرمینل نون لیگ کی اپنی 2013 سے 18 کی حکومت میں لگائے گئے وہ ناقص تھے, اس میں وہ فالٹی تھے, اور اس میں کوئی میلیفائڈی تھی یا نہیں تھی وہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا. اس پر ہم مزید بات کریں گے. ویلکم بیک. ایران جنگ میں اب تک انرجی تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان کا تخمینہ $58 ارب لگایا جا رہا ہے, جس میں قطر کی سب سے بڑی LNG فیلڈ پر حملے کے باعث قطر نے LNG کی سپلائی بھی بند کر دی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے. اور رواں ہفتے کے دوران پاکستان میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی دیکھی گئی. اب ایک طرف قطر کی جانب سے LNG کی سپلائی معطل ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بجلی کی پیداوار میں کمی کا سامنا ہے, تو دوسری طرف LNG کی سپلائی بند ہونے کے باوجود پاکستان میں LNG ٹرمینلز کو مسلسل کیپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگی پر نون لیگ کی حکومت اپنے ہی کیے گئے معاہدوں پر سوالات اٹھا رہی ہے. کل ہمارے پروگرام میں وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے LNG کے ان معاہدوں کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ فورس میجور کے اندر آپ کیپیسٹی پیمنٹس ادا کر رہے ہو, کیونکہ جب ناگزیر حالات کی وجہ سے ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو کیپیسٹی چارج کیسے ہو سکتا ہے. گیس کی سپلائی ہو یا نہ ہو, پاکستان کو معاہدے کے مطابق $15 ملین کی کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. لیکن ایک معاہدے پہ آپ نے بھی تنقید کی جو LNG ٹرمینلز لگائے گئے ہیں, اور آپ نے کہا تھا کہ یہ فالٹی LNG ڈیلز ہیں. ریزن بینگ کہ ابھی بھی ہم ان کو تقریباً ایک مہینے کے $15 ملین دیتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ کوئی ہم نے اس پہ ایگریمنٹ میں کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں رکھی کہ فورس میجور کی وجہ سے بھی اگر LNG نہیں سپلائی ہو رہی ہوگی تب بھی ان کو کیپیسٹی پیمنٹ ان ٹرمینلز کو 2 LNG ٹرمینلز کو دینی پڑے گی. تو لگتا ہے آپ کو کہ ہم نے فالٹی معاہدے کیے تھے؟ فالٹی کیے تھے کہ نہیں کیے تھے وہ تو میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب نے وہ نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہیں پاور کے ٹاسک فورس کے ان کو کہہ ضرور دیکھ لیں. پر میں نے ایک بات جو کی تھی اور میں آج بھی قائم ہوں کہ شہزاد فورسڈ میجور کے اندر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جی آپ پھر بھی کیپیسٹی پیمنٹس دیں, کیونکہ فورسڈ میجور ان دا اسٹرکٹسٹ سینس مینز کہ ایسی انہونی کوئی چیز ہو گئی ہے کہ آپ اپنی اوبلیگیشن کو اون نہیں کر سکتے. تو اگر اوبلیگیشن کو اون نہیں کر سکتے تو کیپیسٹی چارج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے لیے اس لیے یہ جو سیٹلمنٹ تھی یا یہ کانٹریکٹ کی ڈرافٹنگ ہے ڈیفیشنٹ ہے. اب اس کے اندر کوئی میلافائڈی ہے کہ نہیں ہے, آئی تھنک وہ پرائم منسٹر ہیز اسائنڈ دیٹ رسپانسبلٹی ٹو دی NC ٹاسک فورس, وہ اس کو ڈٹرمن کر لیں گے اور اس کے مطابق کانسیکوینشل جو ایکشن ہوگا وہ ضرور لیں گے. ایز آف ناؤ دا کانٹریکٹ سے کہ ہم ان کو استعمال کریں کہ نہ کریں, $15 ملین ہم نے ان کو مہینے کا ایک اس غریب عوام کے پیسوں کا ہمیں دینا ہے. تو ہاؤ از دیٹ اے فورسڈ میجور سچویشن جب ہمارے پاس گیس نہیں آ رہی, قطر نے بند کر دیا ہے. اٹ بیفلز می. علی پرویز ملک نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ان معاہدوں کی انکوائری میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان میں بدنیتی کا عنصر شامل تھا یا نہیں. یعنی علی پرویز ملک LNG ٹرمینلز کے ان معاہدوں پہ سوال اٹھا رہے ہیں جو نون لیگ کی 2013 سے 2018 کی حکومت کے دوران کیے گئے تھے, جب شاہد خاقان عباسی وزیر پیٹرولیم اور نواز شریف وزیر اعظم تھے. اور اہم بات یہ کہ اب تک نون لیگ کی قیادت ان LNG ٹرمینلز کا کریڈٹ بھی لیتی رہی ہے, لیکن اب 10 سال بعد نون لیگ کے دور حکومت میں وزیر پیٹرولیم LNG ٹرمینلز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو سمجھ سے بالا تر قرار دے رہے ہیں. اس پر ہم مزید بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائنٹ عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو پاکستان کے سابق وزیر خزانہ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایران جنگ اور اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے بعد ہم نے دیکھا ہے مفتاح صاحب کہ آئل کی جو پرائسز ہیں, سپلائی ہیں, وہ متاثر ہوئی ہیں, جس سے پاکستان پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے. اور خاص طور پہ جو انرجی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں, جس میں قطر کی فیلڈ پہ حملہ ہوا, تو قطر نے فورس میجور کی وجہ سے جو اپنی ایکسپورٹ ہے LNG اس کو بند کر دیا ہے, اور پاکستان ڈائریکٹلی متاثر ہو رہا ہے. ایک تو پاکستان میں اس وجہ سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, اور دوسرا ایک اور نقطہ کل علی پرویز ملک صاحب پیٹرولیم منسٹر نے ہمارے پروگرام میں یہ اٹھایا کہ جب قطر فورس میجور کی وجہ سے ہمیں LNG سپلائی نہیں کر رہا ہے, تب بھی پاکستان میں جو 2 LNG ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ ماہانہ $15 ملین ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور ان کے مطابق یہ جو معاہدے ہیں یہ فالٹی ہیں, یہ ڈیفیشنٹ ہیں,
کیونکہ اس صورتحال میں, اس انہونی صورتحال میں ہمارے پاس بھی آپشن ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان 2 ٹرمینلز کو ادائیگیاں نہ کریں, کیپیسٹی چارجز کی ادائیگیاں ان کو نہ کریں. اب آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ 2014-15 میں جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ پیٹرولیم کے وزیر تھے اور آج آپ کی پارٹی کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. دوسرا, آپ SSGC کے چیئرمین تھے اور آپ دونوں کو اسی کیس, ٹرمینل کیس میں نیب کسٹڈی میں بھی رکھا گیا, جیل میں بھی رکھا گیا. اب جو ہے دوبارہ ان ٹرمینلز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کانٹریکٹس تھے یہ فالٹی تھے. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, ایک مرتبہ پہلے جب نیب کے چیئرمین چودھری قمر زمان صاحب تھے, جب کمپلینٹ ہوئی شاہد ستار صاحب نے کی, پوری انویسٹیگیشن ہوئی اور ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ کانٹریکٹ میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد دوسری مرتبہ شیخ رشید صاحب نے اور عمران خان صاحب نے کمپلینٹ کی جب چیئرمین جاوید اقبال صاحب تھے, کہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے ہراسمنٹ وغیرہ میں بھی بہت انوالو ہوتے تھے اور جو کہ اچھے آدمی نہیں تھے. ان کے زمانے میں پھر شاہد عباسی کو اور مجھے جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا. مجھے 50 دن, شاہد عباسی کو 2.5 مہینے سالٹری کنفائنمنٹ میں نیب میں رکھا گیا, اور اس کے بعد مجھے 3 مہینے, ان کو 5 مہینے ادیالہ جیل میں رکھا. اب جو نئے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی انویسٹیگیشن کیا, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ صاحب, اور انہوں نے تو پھر ان کے ادارے نے کہا کہ بالکل اس کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں تھی اور کوئی بھی فائنینشیل مسئلہ نہیں تھا, اور انہوں نے یہ پبلکلی کہا ہے کیونکہ کورٹ میں جمع کروایا اور کورٹ سے یہ کیس ڈسمس ہو گیا. اب اگر علی پرویز صاحب اور شہباز شریف صاحب پھر سے کیس کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شاہد عباسی کو واپس نیب میں ڈال دیں, مجھے بھی واپس نیب میں ڈال دیں. لیکن یہ کہ یہ بات یاد دلا دوں کہ شاہد عباسی نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ نواز شریف صاحب نے اپنی کابینہ میں اپروو کیا تھا, اسحاق ڈار صاحب نے اپنے ECC میں اپروو کیا تھا, اور شہباز شریف صاحب اس میں ہر جگہ انوالو تھے. تو اگر علی ڈار صاحب علی پرویز صاحب اگر میلفائڈی جو انہوں نے ورڈ استعمال کیا جو کہ ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت ہی غیر مناسب استعمال تھا یہ ورڈ کا, یہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن پھر کوئی بات بھی بتائیں. یہ بھی بتائیں کہ کیا پاکستان کا جو FSRU ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ یوزڈ FSRU نہیں ہے, اینگرو کا سب سے زیادہ ایفیشینٹ FSRU نہیں ہے, کیا یہ دنیا میں سب سے زیادہ سستی گیس ریگیسیفائی نہیں کر پایا ہے, کیا ہندوستان کے اندر 60 سینٹ سے زیادہ 65 سینٹ سے زیادہ نہیں لگتے, کیا بنگلہ دیش میں 55 سینٹ سے زیادہ نہیں لگتے, کیا پاکستان میں سب سے کم جو ریٹ ہے 41 سینٹ نہیں لگ رہا. آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کسی کا مکان اگر میں رینٹ کرتا ہوں 1 سال کا اور اگر میں 1 مہینہ چھٹی پہ چلے جاتا ہوں تو کیا مکان مالک کو کرایہ نہیں دوں گا اس مہینے کا؟ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں وہ کہ اگر آپ PSO کو قطر گیس نہیں دے رہی تو SSGC نے اگر کسی سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اس سے وہ کانٹریکٹ کے کیوں پیسے نہ دے, میری سمجھ سے باہر ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پہلے جب علی پرویز صاحب میں اس لوڈ شیڈنگ پہ آتا ہوں مفتیٰ صاحب, کیونکہ آپ نے 2-3 باتیں کی. ایک تو علی پرویز ملک صاحب نے یہ کہا کہ فالٹی اور ڈیفیشینٹ کانٹریکٹس ہیں کیونکہ اس میں کوئی ہمارے پاس ایسا آپشن نہیں ہے کہ ہم بھی فورس میجور اپلائی کر سکیں. انہوں نے میلیفائڈی کے حوالے سے یہ کہا کہ یہ ہے یا نہیں یہ اس وقت پتہ چلے گا جب نیشنل کوآرڈینیٹر آف ٹاسک فورس, جن کو شہباز شریف صاحب نے ذمہ داری دی ہے کہ وہ دیکھیں ذرا کہ کیا اس میں معاملات ہوئے, کوئی گڑبڑ ہے, بدنیتی ہے نہیں, یہ اس کے بعد ثابت ہوگا. تو اب یہ نیشنل کوآرڈینیٹر جو ہے ٹاسک فورس کے ان کے پاس ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اگر انویسٹیگیشن ہو جائے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر انویسٹیگیشن ہو, اسحاق ڈار جو اس وقت فائنانس منسٹر تھے وہ ECC کو چیک کر رہے تھے, انہوں نے منظوری دی, ان کی بھی ہونی چاہیے, اور نواز شریف کابینہ کو ہیڈ کر رہے تھے تو ان سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے. پھر دیکھیں 2 مرتبہ تو انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. عمران خان نے جب ہمیں پکڑا تھا تو ان کو ایک جو بڑا وہ جو ہوتا تھا وہ تو نواز شریف کو ہی بلیم کرنا تھا نا, کہ نواز شریف کو کہیں سے بلیم کریں, کہیں سے نواز شریف کو اس چیز کے اندر اکیوز کریں, اس کو استعمال کریں. اور جو میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں ایز SSGC چیئرمین, شاہد صاحب پوری ذمہ داری لیتے ہیں ایز پیٹرولیم منسٹر. ہم دونوں تیار ہیں, جدھر آپ نیب سے 2 مرتبہ انویسٹیگیشن کر چکے ہو, 4 چیئرمین نیب کے ہم دیکھ چکے ہیں اس کو, آپ کسی 5ویں کو بٹھا دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جنرل ظفر سے انویسٹیگیشن کروا لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے, آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں نکل سکتے. آپ اس وقت بجلی نہیں دے رہے, اس کے لیے آپ کو اچانک کب یاد آ جاتا ہے, جب LNG آ رہی تھی تو بولتے ہیں LNG زیادہ آ رہی ہے اور سپریس کرو, اب نہیں آ رہی تو بولتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ میں خرابی ہے. بھائی بجلی دو نا, لوڈ شیڈنگ ختم کرو نا. کیوں آپ نے تو کہا تھا کہ 350 MMCFD آپ نے سپریس کی ہوئی ہے تو وہ نکال کے دو نا. کیوں بند ہے بکی بلوکی اور حویلی کے پلانٹس؟ وہ پلانٹس کو چلانے کی بات کریں. آپ پلانٹس اپنی ذمہ داری تو پوری کرتے نہیں ہیں, آپ دوسروں کے اوپر غلط الزام لگا دیتے ہیں. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی اچھی فیملی کا آدمی شائستہ باجی اور علی ملک پرویز صاحب اتنے اچھے لوگ تھے, اور علی پرویز کو آ کے
میلیفائڈی کا لفظ استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل زیب نہیں دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا, اور ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے سب لیڈر بھی شامل ہیں, تو یہ کہنا بہت بہت غلط بات. نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے مفتاح صاحب؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاور مس مینجمنٹ ہے اس وقت, اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں, یا کیونکہ آپ اور شاہد خاقان عباسی صاحب اب پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور ایک مخالف پارٹی میں ہیں, اس لیے اب یہ بات ہو رہی ہے؟ وجہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ذمہ داری نہیں لینا. دیکھیں بات یہ تھی کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایل این جی زیادہ آ گئی ہے, اس کی وجہ سے ہم نے لوکل گیس سپریس کی ہوئی ہے 350 MMCFD. آپ نے کہا کہ جتنا بھی سرکولر ڈیٹ ہو رہا ہے یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ سب باتیں کر رہے تھے. اچھا اب جب ایل این جی نہیں آ رہی تو 350 گیس جو آپ نے سپریس کی ہوئی تھی وہ واپس آنی چاہیے نا فلو کے اندر, وہ واپس آنی چاہیے مارکیٹ میں, تو اس سے پھر بکی بلوکی اور حویلی چلنے چاہیے تھے, وہ نہیں چل رہے. آپ اس کے اوپر اور کہہ رہے ہیں کہ 350 میگا واٹ کی مزید 350 MMCFD کی مزید ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے گرمیوں میں, تو آپ کے 350 اور 350 700 ملین کیوبک فٹ گیس بچ گئی, تو پھر تو شارٹیج کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیپٹو پاور میں جہاں پہ 180 گیس ہوتی تھی, 150 SSGC سے 30 SNGPL سے 180 کیوبک فٹ گیس جن کو آپ دیتے تھے, ان کو آپ نے کم کر کے 35 تک لے آئے تھے, اب شاید 80 پہ ہو گیا ہے, تو وہ بچ گئے 100 MMCFD. اس کے علاوہ آپ کی نئی ڈسکوریز ہوئی ہیں جس سے آپ کو 40 MMCFD مل رہا ہے, تو آپ کے پاس تو وافر گیس ہونی چاہیے. اچھا وہ لیکن انہوں نے کل ہمارے پروگرام میں کہا ہے مفتاح صاحب, انہوں نے کہا 300 350 MMCFD سسٹم میں انجیکٹ کی گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں SNGPL کو 80 سے 90 MMCFD, SSG کو 50 سے 60 MMCFD, 33 MMCFD وہ کہہ رہے ہیں FBPL کو جا رہی ہے, FFBL کو جا رہی ہے ڈیپ کی وجہ سے, اور 400 ڈومیسٹک کو جا رہی ہے. نمبر ایڈ نہیں ہو رہا ہے نا. دیکھیں نا اگر 350 آپ نے واپس دی ہوتی, آپ سوچیں آپ نے 350 واپس دی ہوتی تو سب سے پہلے جہاں پہ 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ادھر بکی بلوکی اور حویلی کے پلانٹ چلا دینے چاہیے تھے نا. بلوکی کا پلانٹ جو ہے وہ اس وقت چلتا ہے اور ٹرپ ہو جاتا ہے بار بار, کیونکہ آپ کی گیس میں پریشر نہیں ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے بجلی کے اداروں سے. آپ 90 MMCFD پوری گیس دے رہے ہیں جہاں پہ آپ کو 700 600 دینی چاہیے. اگر آپ اس وقت 2 پلانٹس چلا دیں, صرف بکی اور بلوکی چلا دیں, تو ساؤتھ میں جو پلانٹس ہیں جس سے آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں لیکن آپ ٹرانسمٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ گرڈ سٹیبلٹی نہیں آ رہی آپ کی, آپ وہ بھی کر سکتے تھے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر پیٹرولیم وزارت کی بھی بہت نااہلی ہے اور پاور منسٹری کی بھی نااہلی ہے. آج تک وہ 8 سال سے ٹنل خراب تھی, 2 سال سے پلانٹ خراب ہے نیلم جھیلم کا, جس کے آپ پیسے دے چکے ہیں, وہ ٹھیک نہیں کر سکے. 4 سال پہلے گدو کے اندر پاور پلانٹ میں آگ لگی ہے جس کا اسٹیم ٹربائن جل گیا ہے. 4 سال میں نئے پلانٹ لگ سکتے ہیں. اچھا مفتاح صاحب کمنگ بیک ٹو دس, جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے آپ پہ میلیفائڈی کا ڈائریکٹ ایلیگیشن تو نہیں لگایا, انہوں نے کہا فالٹی ضرور ہے, لیکن یہ تحقیقات میں پتہ چلے گا کہ کیا کوئی میلیفائڈی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں کلیئر کر دوں, انہوں نے یہ بات کہی تھی. اچھا لیکن ذرا اس کانٹریکٹ پہ ہم اگر بات کر لیں, کیونکہ میں نے سمجھتا ہوں کہ میری بات سنیں, علی میرے بھائیوں کی طرح ہے, مجھے نہیں لگتا کہ علی جانتا ہے مجھ کو اور شاہد بھائی کو کہ ہم لوگ مر جائیں تو کوئی غلطی نہ کریں ایسی, خدا نہ خواستہ. ان کو یہ ورڈ ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے بڑا افسوس ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں. صحیح. اچھا میں نے بھی جب 2 ابھی پرانی خبریں نکالی تو ایک یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب اس کے اپروول کی بات آئی تھی تو لا سیکرٹری نے ایک اس پہ آبجیکشن اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ECC کے ڈومین میں یہ نہیں آتا ہے, اور پھر پیٹرولیم منسٹری نے اس کو نواز شریف کو بھیجا جو وزیر اعظم تھے اپروول کے, لیکن نواز شریف صاحب نے کہا نہیں یہ ECC سے اپروو ہوگا اور پھر کابینہ میں جائے گا, اور پھر یہی پروسیس پورا ہوا. اچھا اب ذرا مجھے اس پہ بتائے گا کہ اگر قطر جو کہ پابند تھا ہمیں 6 کارگو یا بعد میں 7-8 کارگو کو وہ دے گا ہمیں, لیکن جب ان کے یہاں ایک obviously ایک انفورسین سرکمسٹانسز ہوئے, انہوں نے فورس میجور کا اعلان کیا اور انہوں نے ہمیں سپلائی کرنے سے منع کر دی. اچھا اگر نارمل سرکمسٹانسز میں قطر ہمیں نہ سپلائی کرتا تو ہم ان کو اوپر پینلٹی لگا سکتے تھے, جیسے کہ ہم نے دوسروں پہ بھی لگائی ہے. دوسرے کمپنیز نے جب ہمیں کارگو نہیں دیے کیونکہ بہتر ان کو پرائس مل رہی تھی تو ہم ان کو پینلٹی لگاتے تھے. فورس میجور میں ہم پینلٹی نہیں لگا پا رہے. تو کیا ایسا کوئی کلوز ہمارے جو ٹرمینلز ہیں جن کو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں $15 ملین کی, ان پہ بھی لگانا چاہیے تھا کہ کوئی انفورسین سرکمسٹانسز ہو, ڈیمانڈ ایشو نہیں ہے, ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, تو ہم بھی آپ کو کیپیسٹی چارجز نہیں دیں گے. یہ ڈرافٹ میں اگریمنٹ میں کلوز نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ دیکھیں ہر چیز ہو سکتی تھی. آپ اس طرح سوچیں کہ میں اگر ایک مکان رینٹ کرتا ہوں اور میرے پاس اگر پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو کیا مجھے کرایہ معاف ہو جائے گا؟ کیا یہ میں کلاس لگا سکتا ہوں؟ میں اگر مکان رینٹ کرتا ہوں 1 سال کا اور میں پورا 1 مہینہ امریکہ چلے جاتا ہوں کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے, تو کیا 1 مہینے تک اس مکان کو میں کرایہ نہیں دوں؟ اگر مطلب ہر چیز آپ لگا سکتے ہیں. آپ کو یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ 10 سال میں یہ پاکستان کا جو اینگرو کا پلانٹ ہے, اس سے زیادہ ایفیشینٹ پلانٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے, اس سے زیادہ سستا پلانٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے.
اس نے آپ کو 41-42 سینٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ گیس ری گیسیفائی کر کے دی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سنگل بائر ہوگا اوبویسلی وہاں پہ کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی اور ٹیک او پے معاہدے ہوں گے, یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن جو آپ نے مثال دی میں اسے بہتر مثال دیکھیں, اگر ہم بینک کرپٹ ہو رہے ہوتے یا ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ڈیمانڈ نہیں ہے, جو کہ ہوا ہے, ابھی ہم اتنے کارگوز نہیں منگوا رہے تھے لیکن پھر بھی کیپیسٹی پیمنٹ پوری کر رہے تھے. لیکن ایک ایسی سچویشن جو کہ ایک ریجنل ہے اور اس وجہ سے جنگ کیونکہ خطے میں ہے تو قطر نہیں سپلائی کر پا رہا, تو ہمارے پاس ایسا کوئی کلوز ہوتا کہ اس طرح کی سچویشن میں کیونکہ ہماری کوئی اپنی غلطی نہیں ہے تو ہم نہیں دیں گے آپ کو, یہ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا. غلطی کس کی لیے؟ دیکھیں آپ نے قطر گیس نے ایگریمنٹ کیا ہے پی ایس او سے, ٹھیک جی, اینگرو نے ایگریمنٹ پی ایس او سے نہیں کیا, ایس ایس جی سی سے. یہ دو الگ الگ کمپنی, ٹھیک ہے. اچھا آپ ای این آئی سے بھی لے رہے تھے, گنور سے بھی لے رہے تھے, آپ گنور سے بھی لے رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک مرتبہ شیل نے بھی آفر دی ہوئی تھی, آپ نے سوکار نام ہے آذربائیجان سے بھی لے سکتے تھے. یہ مجھے بتائیں کہ ٹرمینل والا جو کہ ایک آپ کو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس کے پاس ساورن گارنٹی بھی نہیں ہے, وہ کس طرح رسک لے سکتا ہے کہ بھائی آپ کس سے لے رہے ہو کس سے نہیں لے رہے. اگر آپ آذربائیجان سے لے رہے ہوتے آج تو آپ مسئلہ نہیں ہوتا. اگر آپ ای این آئی کا کانٹریکٹ واپس نہیں کر دیتے تو مسئلہ نہیں ہوتا. آپ نے تو یہ خود یہ کرا ہے, تو اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں. اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کہیں گے کہ یار یہ بھی دے لو, تو وہ انشورنس لے لے گا, وہ جا کے لائٹ سے کہیں سے انشورنس لے کر آئے گا کہ یار اگر فورس میجور ہو گیا, پی ایس او کیا قطر گیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, یہ کمپنیوں کا, تو اس کا کیا پیسے لوگے؟ وہ 10 سینٹ لے کے تو آپ کو 41 کی جگہ 51 سینٹ دے رہے ہوتے آپ پچھلے 10 سال سے. سو آپ دونوں چیزیں تو نہیں کر سکتے نا. یو کی ناٹ ہیو دا چیپسٹ ٹرمینل ان دا ورلڈ, یو کی ناٹ رن دا 12 ایئرز دا چیپسٹ ٹرمینل ان دا ورلڈ, اینڈ دین سے کہ اگر قطر نے 15 دن تک گیس نہیں دی جنگ کے اندر تو آپ جو ہے ان کے پیسے کاٹ لیں گے. لیکن مفتاح صاحب ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جیسے ابھی کیپیسٹی پیمنٹ جو ٹرمینلز کے حوالے سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے, پھر جو آئی پی پیز ہیں اس کا کیونکہ فرنٹ روڈ بہت زیادہ تھا, کیپیسٹی چارجز تھے, اس پہ بھی آپ لوگوں کے وزیر ہی آ کر بعد میں تنقید کرتے رہے. اویس لغاری صاحب نے اس پہ کئی سوالات اٹھائے کئی مرتبہ. تو کیا یہ کانٹریکٹس اس لحاظ سے اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بہتر ہو سکتے تھے کہ چلو ٹیک اور پے کچھ عرصہ رہے لیکن جب وہ اپنی کاسٹ پوری کر لے تو اس کے بعد وہ ٹیک اینڈ پے پر ہو جائے, کیونکہ یہ بھی میرے خیال سے 15 سال کا آپ کا ٹرمینل کا کانٹریکٹ ہے دونوں کا. اگر دیکھیں یہ ایل این جی کے پلانٹس اور کول کے پلانٹس جو میاں نواز شریف نے لگائے تھے, یہ ان کی سگنیچر پالیسی ہے. دونوں بھائی یہ کرتے ہی سارا دن, میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہ تھے. اگر علی پرویز اور اویس لغاری کو اس پالیسی سے اختلاف ہے تو پھر ان کو یہ پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. یہ کون سی پارٹی, ویسے بھی الیکشن تو نہیں جیتتے نا یہ لوگ, یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے. اب جا کے یہ اگر یہ لوگ اگر آپ تم ڈیولپمنٹ پالیسی بھی ان سے بھی مسلم لیگ کی نہیں مانتے ہو تو پھر کس چیز کے لیے پارٹی میں بیٹھے ہو؟ اف یو تھنک کہ نواز شریف میڈ اے مسٹیک, اینڈ اف یو تھنک نواز شریف انٹینشنز ور میلافائڈی ان سیٹنگ اپ دی آئی پی پی پلانٹس, اینڈ اف یو تھنک کہ ہی واز میلافائڈی in getting gas from Qatar and in setting terminals, تو پھر یو شوڈ لیو دا پارٹی. پھر کیوں بیٹھے ہیں اویس لغاری اور علی پرویز اس پارٹی کے اندر؟ یا تو پھر بتائے نا کہ کس نے غلطی کری ہے. پھر اویس لغاری شوڈ سے کہ یہ شہباز شریف نے غلطی کی ہے بکی بلوکی اور حویلی لگا کر, کیونکہ یہ شہباز شریف نے لگائے ہیں. پھر اس کو کہہ دینا چاہیے کہ یہ ساہیوال میں کول جو تھا یہ بیوقوفی تھی لگانا, کہ کول کبھی سینٹر آف دا پروونس کے اندر کول لگنا چاہیے یا شور کے پاس لگنا چاہیے, کیا ایگریکلچر لینڈ پہ لگنا چاہیے یا شور کے پاس لگنا چاہیے, کیا اتنا مہنگا کول ٹرانسپورٹ کرنے سے اچھا نہیں ہے کہ بجلی ٹرانسفر کر دیتے؟ تو یہ بات کرنی چاہیے پھر ان لوگوں کو, پھر یہ پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. یہ وزارت میں پھر کیوں بیٹھے ہیں؟ تو تمام تر اپنی مخالفت کے باوجود جو نون لیگ صاحب آپ کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آئی پی پیز پر کیپیسٹی پیمنٹ دینا, فرنٹ لوڈ ہونا ان کا یا ٹرمینلز پر ہونا, یہ غلط نہیں ہے؟ ان کانٹریکٹ میں کوئی نہ میلیفائڈی تھی نہ فالٹی ہے یہ. ایبسولوٹلی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, غلطی اس میں یہ تھی کہ وہ پلانٹس لگانے نہیں چاہیے تھے, لیکن جب لگائے ہیں تو اس کے اندر کہ آپ یہ چائنا ساؤتھ سے کر رہے ہیں یا دیگر چیزوں کر رہے ہیں, یہ کمپنیوں سے کیا آپ رشوت دے دیں گے؟ رشوت دیں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مطلب لیکن آپ کو یہ لگانے نہیں چاہیے تھے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ میں زیادہ پلانٹس لگے ہوئے, یہ غلطی ہے مسلم لیگ کی, اس میں کوئی بحث نہیں جی, کہ یہ پلانٹس ان کو نہیں لگانے تھے, جس کی وجہ سے آج ہم اتنے پھنسے ہوئے ہیں. اور کمال یہ کہ ہم لوگ, میں اور آپ 40-30 روپے 20 روپے دے رہے ہیں ایکسس کیپیسٹی کے, کیونکہ ایکسس کیپیسٹی ہے, اور جب آج ایکسس کیپیسٹی کی ضرورت پڑی تو پھر ہم کو بجلی. تو اویس لغاری صاحب نے بھی کہا نا کہ 250 میگا واٹ اس وقت بھی ہم ساؤتھ سے. شہزاد میری بات 4 سال سے آپ ایکسس کیپیسٹی ہم سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یہ ایکسس کیپیسٹی لگ گئی, میاں صاحب نے غلطی سے زیادہ پلانٹ لگا دیے, شہباز صاحب نے جذبات میں آ کے جوش خطابت میں آ کے کہہ دیا اور ہم نے زیادہ پلانٹ لگا دیے. اب جب آپ نے زیادہ پلانٹ لگائے اور 4 سال سے ہم پیسے دے رہے ہیں تو بھائی پھر بجلی پھر لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے ہو؟ پھر لوڈ شیڈنگ تو نہ کرو. تم کہہ رہے تھے کہ گیس زیادہ لے لی تو پھر اب لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے کہ 350 واپس سپریس تھی,
یا اگر سپریس ہو گئی اور واپس آ گئی تو وہ بات بھی غلط ہے. یہ اگر مجھے یہ اویس لغاری اس سے پہلے کہ نواز شریف کو برا کہے کہ اس نے غلط کانٹریکٹ کیا، اویس لغاری کو دیکھنا چاہیے کہ یہ نیلم جیلم کیوں چالو نہیں ہو رہا ہے. اویس لغاری کو یہ دیکھنا چاہیے کہ گدو کا پلانٹ کیوں نہیں چالو ہوا، 4 سال کے اندر آپ اسٹیم ٹربائن کیوں نہیں کر سکتے. اویس لغاری کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساؤتھ کے اندر 17,000 میگا واٹ تم نے بجلی بنا سکتے ہو اور یہاں پہ کراچی میں 3,000 سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی، تو ایویکویٹ کرنے کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے، بہت بہت جی. یہ تو لغاری صاحب نے بھی اس دن کہا کہ 2,500 میگا واٹ ہم ساؤتھ سے نارتھ ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے. ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائنز پہ ہم کام کریں، لیکن فی الحال 2,500 میگا واٹ ہے جو کہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس پہ کہا تھا، غالب نے کہا تھا اویس بھائی کی بات پہ کہ کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود. ناظرین، آج کے پروگرام اتنا ہی. شو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.